Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम सैयद इब्राहिम शाह साहब का, और आज का टॉपिक है, मौजूद गुफ्तगू है इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम इब्राहिम शाह साहब बताएंगे इन डिटेल्स रिगार्डिंग हजरत हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और अगर ज़रूरी हुआ तो फिर हमारे क्वेश्चंस होंगे उनसे। तो प्लीज़ स्टार्ट एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आज अपने हमें वक्त दिया, जो कि सिलसिला हमारा चल रहा है आइमा के तारफाती प्रोग्राम्स के बारे में, तारफी प्रोग्राम्स के बारे में। तो उस सिलसिले में कि आज ये दूसरा सिलसिला है, दूसरी कड़ी है कि जिसके अंदर हम इमाम जनाब सब्ज़ पाबा पेसर शेर खुदा नवासा आका सल्लल्लाहु अलैहि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करेंगे। नाम जी अबा मोहम्मद हसन इब्न अली है इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। नाम जी अबा मोहम्मद हसन इब्न अली है इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इमाम फर्जंद अर्जुमंद है पहले मौला अमीरुल मोमिनीन के, और बीबी ज़हरा के सलामुल्लाहि अलैहा, यानी कि बीबी फातिमा और मौला अली के पहले बेटे हैं, और ये जनाब ख़त्मी मर्तबत के नवासे हैं, बड़े नवासे हैं। एक सरसरी नज़र लेंगे इमाम की ज़िंदगी के ऊपर, इमाम के फ़ज़ाइल और शमाइल के ऊपर, कि जिस तरीके से इनकी अहले सुन्नत की खुतब के अंदर आए हैं, और फिर इमाम की ज़िंदगी के ऊपर, और फिर इमाम की शहादत के ऊपर कि इमाम हसन मुज्तबा को आखिर में शहीद कर दिया गया। लेकिन इससे माक़बल पहले हमें कुछ तारुफी सिलसिले में कुछ मौला के, हम इनको भी मौला कहते हैं, मौला के फ़ज़ाइल, मौला के मनाक़िब दर लिसान जनाब रिसालत इमाम जनाब रसूलुल्लाह की ज़बान अतहर से इनके लिए जो फ़ज़ाइल आए वो मैं सामने रखता हूँ। पे पहले बता रहा हूँ कि जो मैं फ़ज़ाइल जितने भी लगूंगा मौला के, वो किताब मुस्तदरक अल सहीहैन लिहाकिम निशापुरी से, लेकिन ये किताब जो है इसकी चौथी जिल्द मुतरजम के लिहाज से तीसरी जिल्द असल में यहीं से मैं लगाऊंगा, ताकि हम आज एक ही किताब से देखें कि सिर्फ एक किताब के अंदर मौला के कितने फ़ज़ाइल शुमाइल हैं अहले सुन्नत की कुतुब। सबसे पहले जी ये मुस्तदरक लिहाकिम है, लिहाकिम निशापुरी जिल्द 4 सफ़ा 319 है। किताब मारिफत सहाबा है, मार्फत सहाबा की बारे में है, और इमाम हसन मुज्तबा के बारे में पहली हदीस ये आते हैं कि हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी रिज़वानुल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, हर औरत की औलाद मर्द की जानिब मंसूब होती है सिवाय फातिमा के दोनों बेटे कि उनका वली मैं हूँ, वो मेरी जानिब मंसूब होते हैं। ये हदीस सही है, सनद है, लेकिन इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी ने इसको नकल नहीं किया, जाके जनाब रसूलुल्लाह की तरफ इनका नसब मंसूब होगा, यानी कि ये हाशमी कुरैशी सादात है, और ये जनाब रसूलुल्लाह बनी मोहम्मद जो कि बनी फातिमा है, ये उसके सरखैल है जी। ये भी मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, और इसके अंदर मैंने इसका उर्दू तर्जुमा लगा दिया, अभी मतन किसी को चाहिए हो तो मेरे से मांग ले। ये इसका मफहूम यह है कि जब जनाब हसन मुज्तबा की विलादत बासादत हुई जनाब अली मुर्तज़ा के घर में, तो जनाब रसालत माब वहाँ पे तशरीफ़ लाए और फरमाया, मेरा बेटा मुझे दिखाओ, तुमने उसका क्या नाम रखा है? हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने बताया कि उसका नाम मैंने हर्ब रखा है। आपने फरमाया नहीं, हसन। फिर जब आपके यहाँ हुसैन की विलादत हुई तो इस मौका पर नबी करीम तशरीफ़ लाए और फरमाया, मेरा बेटा दिखाओ उसका नाम क्या रखा है? हज़रत अली ने फरमाया, उसका नाम मैंने हर्ब रखा है। आपने फरमाया नहीं, बल्कि ये हुसैन है। फिर हज़रत फातिमा के यहाँ तीसरा बेटा पैदा हुआ, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और फरमाया, मेरा ये बेटा दिखाओ, तुमने इसका क्या नाम रखा है? हज़रत अली ने फरमाया कि मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। नबी करीम ने फरमाया नहीं, ये मोहसिन है, मोहसिन। फिर फरमाया, तुमने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नामों की तरह नाम रखे हैं। इन तीनों बेटों के नाम थे शब्बर, शब्बीर और मुशब्बर। ये भी दोनों अहले यानी कि शेखैन अहले सही हैं। इनके नाम जो हैं वो जनाब रसूलुल्लाह ने रखे हैं, इनके नाम चुनीदा नाम है, और जनाब रसूलुल्लाह के बारे में कुरान कहता है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ये तो बोलते ही नहीं अपनी तरफ से, यहाँ तक कि अल्लाह इन पे वही ना करते। तो ये बालिसान वही इनके नाम रखे गए, और बताया गया कि इनकी मुमासिलत हजरत हारून के बेटों से है। मौला के लिए भी हदीस है कि या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून बिन मूसा, तू मेरे साथ इस तरह निस्बत रखता है कि जिस तरह हारून मूसा के साथ रखते थे। इल्ला अल्लाह नबी बादी, सिवाय इसके कि मेरे बाद नबी नहीं है। तो मूसा
کہ مثل جناب رسول اللہ کما فرعون رسول اللہ، ہم نے اس رسول کو ایسے بھیجا جس طرح نے فرعون کی طرف رسول کو مبعوث کیا، فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ اس کے بعد جب مثل ہارون ہمارے سامنے ہے تو ان کے جو بیٹے ہیں تین، وہ مثل پسران ہارون ہے، ہارون کے بیٹوں کی مثل ہے، شبر، شبیر اور مشبر، حسن، حسین اور محسن۔ پھر یہ حدیث ہے جی، اس کے نیچے بھی امام حاکم نیشابوری لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ، کہ ان لوگوں نے اس کو لیا نہیں ہے بخاری مسلم، لیکن ان کے اصولوں پہ یہ حدیث ٹھیک ہے۔ حدیث کیا ہے کہ جی ایک دفعہ رسول اللہ ظہر یا عصر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حسن یا حسین دونوں میں سے کسی ایک کو اٹھائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر امامت پر تشریف لائے تو آپ کے دائیں پہلو کی جانب بٹھا دیا اپنے بیٹے کو۔ جب رسول اللہ سجدے میں گئے تو سجدہ بہت طویل کیا۔ میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو رسول اللہ کے سجدے میں تھے اور آپ کا نواسہ آپ کی پشت مبارک پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا، جب رسول اللہ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے نماز اتنی طویل کیوں، سجدہ کیوں کیا؟ پہلے کبھی آپ نے نہیں کیا تھا، آپ کو کیا نماز میں کوئی خاص حکم یا وحی آئی ہے؟ آپ نے فرمایا ان دونوں باتوں میں سے کوئی پیش نہیں آئی، بلکہ میرا بیٹا مجھ پر سوار تھا، اچھا نہیں لگا کہ میں اس کو اس کی مرضی کے بغیر اتاروں، اچھا نہیں لگا کہ میں اس کی مرضی کے بغیر اس کو اتاروں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اتباع عمل ہی نہیں کرتا جب تک مجھ پہ وحی نہ آئے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، ان کے مرضی کے خلاف رسول اللہ نے کہا ہے، ان کی مرضی کی خلاف ورزی جناب رسول نے اپنے عمل سے منع کی ہے، ان کی مرضی کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ حدیث بہت ہی مشہور ہے، بہت ہی مشہور ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو حدیث قصہ جو کہ اماں عائشہ سے بھی منسوب ہے، جو کہ اماں ام سلمہ سے بھی منسوب ہے، جو کہ بطریق جابر بن عبداللہ الانصاری بی بی فاطمہ الزہرا سے بھی منقول ہے، وہ حدیث جو ہے اس کے اندر ذکر ہے کہ جناب رسالت مآب تشریف لائے بی بی کے گھر اور وہاں پہ بلایا اپنے بیٹی کو، اپنے داماد کو اور اپنے ان دو بیٹوں کو، اور چادر کے نیچے لے کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ ان سے تمام قسم کا رجس، نقصان، ناپاکی دور کر دے اور ان کو یوں پاک کر دے، ویطہرکم تطہیرا، کہ جس طرح پاک کرنے کا حق تھا، حق ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو ان کی شان میں نازل ہوئی۔ ان کی شان میں دوسری آیت جو نازل ہوئی وہ یہ ہے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، آؤ میدان میں تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم اپنے انفس لے آؤ، نفوس لے آؤ، ہم اپنے نفوس لے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ بیٹوں کی منزل پر جناب حسنین کریمین طیبین و طاہرین گئے، جناب حسن مجتبی ان میں سے فرزند اول ہے، فرزند اول ہے۔ تو یہ وہ ہیں کہ جو شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو وملائکتہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے ہونے پر شہادت دیتے ہیں بنص قرآن، یہ اولو العلم قائما بالقسط ہیں، یہ وہ عالم ہیں جو عدل پہ قائم ہیں۔ یہ قرآن میں ان کی شان میں نزول آیات ہے، اور آیات ہیں وہ میں اسی کتاب سے مستدرک سے پیش کرتا ہوں کہ ایک آدمی حسن مجتبی کو یوں مخاطب کیا کہ اے مومنوں کے چہروں پر کالک ملنے والے، یہ جناب حسن مجتبی کو، جی ہاں، لوگ ایسی نفرت کرتے تھے جناب حسن مجتبی کے ان کی دور میں، وہ میں آگے بتاؤں گا کیوں ان کو نفرت تھی، یہ سلسلہ وار جب ہم تھوڑی دیر بعد آگے چلیں گے۔ تو حضرت حسن نے اس کو یہ کہا کہ اے شخص تم مجھ پر ملامت کر رہے ہو، رسول اللہ نے بنو امیہ کے افراد کو یکے بعد دیگرے اپنے ممبر پر خطبے دیتے ہوئے دیکھا، یعنی حکمران بنتے ہوئے دیکھا، تو آپ پر یہ بات ناپسند آپ کو گزری، بنی امیہ کو حکمران بنتے ہوئے دیکھا، آپ کو یہ بات ناپسند گزری، تو آپ پر یہ آیت نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بنو امیہ اس کے مالک ہوں گے، مطلب اس دنیا کے، جبکہ ہمیں یہی کافی ہے کیونکہ
یہ تغیر و تبدل سے پاک ہے. جو ہماری حکومت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی ہے. ان کی کب حکومت آئے گی کبھی چلی جائے گی. کس کی؟ بنی امیہ کی. اچھا یہ ان کے ہاں راوی بھی ہے جی، جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ سفیان بن لیل حمدانی، یہ ان کے ہاں راوی بھی ہے. یہ خود کہتا ہے، راوی ہے ان کا جو یہ باتیں کر رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں، اور وہ خود کہتا ہے کہ حضرت معاویہ، اب یہ حدیث کا دوسرا ترک ہے، کہتا ہے کہ جب حضرت معاویہ نے لوگوں سے بیعت لی تو اس موقع پر حسن ابن علی کے پاس گیا اور ان کو یوں مخاطب کیا کہ اے مومنوں کے منہ پہ کالک مرنے والے، اور پھر پوری یہ مذکورہ حدیث بیان کی. یعنی کہ اس کے وقت جب حضرت معاویہ بیعت لیتے تھے، بنی امیہ کس کو مخاطب کر رہے تھے؟ مولا. سامنے آ گئی بات. اچھا اس کے بعد جب آپ کے سامنے یہ فضائل اور مناقب مولا کے آگے ہیں، تو مولا حسن مجتبیٰ نے ادوار خلافت دیکھے، پھر اپنے بابا کا بھی دور خلافت دیکھا. ان کے والد محترم و گرامی قدر مولا علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب بکل غالب علیہ السلام، ان کی جب شہادت پرملال ہوئی، اس کے بعد امام حسن کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی، اور پھر انہوں نے خطبہ دیا جو ان کا خلافت کا خطبہ ہے مولا کا. اور وہ خطبہ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ بھی جی مستدرک الحاکم ہے حاکم شپوری. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، یعنی کہ جناب علی کے پوتے اور جناب حسین کے بیٹے، جناب حسن کے بھائی کے بیٹے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت کے موقع پر حضرت حسن نے خطبہ دیا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، گزشتہ رات ایک ایسے شخص کا انتقال ہوا ہے کہ نہ تو کوئی پہلے والا شخص عمل میں ان کے آگے نکل سکتا ہے اور نہ ان کے بعد آنے والا کوئی ان تک پہنچ سکتا ہے. رسول اللہ جہاد میں ان کو علم عطا فرمایا تھا، اور جہاد حضرت جبریل ان کے دائیں اور حضرت میکائیل ان کے بائیں جانب ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ فتح و نصرت سے ہمکنار فرماتا تھا. آپ کا کل ترکہ صرف 700 درم تھا، جو بھی آپ کے ان عنایات میں سے بچا ہوا تھا کہ جو آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے خادم خریدنے کے لیے رکھے ہوئے تھے. پھر فرمانے لگے کہ اے لوگوں، جو مجھے جانتے ہیں تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے تو وہ بھی جان لے کہ میں حسن ابن علی علیہ السلام، حسن ابن العلی ہوں. میں وسیع کا بیٹا ہوں، وسیع کا. میں بشیر کا بیٹا ہوں، میں نذیر کا بیٹا ہوں. میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتا تھا. میں سراج منیر کا بیٹا ہوں. میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جہاں جبریل کا آنا جانا ہے. میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جن کے اللہ تعالیٰ نے ہر نجاست سے دور کر دیا، جس طرح میں نے اوپر آیت پڑھی ہے، ہر نجاست سے دور کر دیا اور خوب ستھرا کر دیا. سو میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جن کی محبت کرنا اللہ نے ہر مسلمان پر فرض اللہ کر دی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو مطلع فرمایا ان پر یہ وحی کی، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تم فرما دو کہ تم سے کوئی میں اجر نہیں مانگتا سوائے مگر قربت کی محبت کے. مطلب میرے جو اقربا ہیں، میرے قریب ہیں، ان کی محبت ہے. اور آگے مطلب کیا ہے اس آیت میں؟ نیک کام سے مراد ہم اہل بیت سے محبت کرنا ہے. یہ مولا کا خطبہ ہے. جیسے گزشتہ پروگرامز میں، سیشنز میں آپ کو بتایا گیا کہ امام حسن مجتبیٰ کے والد گرامی سے حضرت معاویہ کی بغاوت تھی. اس کے بعد جب حضرت حسن خلیفہ بنے تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ وہ بغاوت شام کی طرف جائیں اور اس کو ختم کریں. مولا جب ادھر پہنچے ہیں تو پھر ان سے صلح کی گئی. اور وہ صلح کیسے کی گئی وہ میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں کہ وہ صلح کیسے کی گئی، اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ مولا نے بیعت کر لی، تو بیعت اور صلح میں پھر آپ کو فرق بتاتے ہیں. اچھا جی، جب حضرت حسن ابن علی کی بیعت ہو چکی تو آپ نے سب سے پہلے حضرت مستدرک حاکم، سب سے پہلے حضرت معاویہ والا معاملہ سلجھانے کی طرف توجہ دی. چنانچہ آپ 10,000 افراد پر مشتمل ایک دستہ تیار کیا جس کی سرداری حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے سپرد تھی، اپنے چچا زاد بھائی کے سپرد کی. پھر قیس بن سعد کو ان کے پیچھے ایک بڑا لشکر کے ہمراہ روانہ کیا. پھر عبداللہ بن جعفر حجاز کے قریب پہنچے تو حضرت معاویہ نے ان کی جانب خط بھیجا کہ تم ہمارا راستہ چھوڑ دو، جب تم حجاز پہنچ جاؤ تو تمہیں 1,00,000 درہم کے طور پر پیش کروں گا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے ان کی بات مان لی اور جنگ کا ارادہ ترک کر کے حضرت معاویہ کے پاس
جا پہنچے. حضرت معاویہ نے کیا کیا تھا، ان کو پیسے دے دیے نا 1,00,000 درہم. حضرت معاویہ نے ان کا انکار ضمانت ادا کر دیا تو ان کے لشکر سے ہٹ گئے. ادھر قیس بن سعد الگ ایک مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ آ کر شامل ہو. تو حضرت عبداللہ بن جعفر کے ہمراہ لوگوں نے کو معاویہ کے خطوط لکھے اور ان کی ذہن سازی کی کہ وہ بھی یہ مطلب پیسے لے کے سائڈ پہ ہو جائے. تو حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور امور خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کر دیے. ادھر حضرت حسن حضرت معاویہ سے ملاقات کی غرض میں روانہ ہوئے تو سبات کے علاقے میں حضرت حسن کو دھوکے سے زخمی کر دیا گیا. حضرت حسن کو زخمی کر دیا گیا. مولا کو ایک چارپائی پہ ڈال دیا گیا جی. مولا کو ایک چارپائی پہ ڈال کے مدائن پہنچا دیا گیا اور مختار کے چچا سعد بن مسعود ثقفی، مختار ثقفی کے چچا کہ ہاں آپ کا ٹھہرا ہوا. یہ سعد بن مسعود حضرت علی کے دور خلافت میں مدائن کے گورنر تھے، جس نے آپ کا علاج معالجہ کیا اور آپ کو صحت یاب آپ ہو کے واپس مدینہ پھر مولا چلے گئے. تو یہ تھی صلح جی. اب صلح کن شرطوں پہ صلح کس طرح کی ہے جی، آپ کے سامنے بندے خرید کے. بہرحال صلح کی کیا شرائط تھی جی، وہ بھی بتاتے ہیں ہم. اچھا جی، صلح کی شرائط یہ تھی کہ مولا کے سپورٹرز کے شیعان آل محمد، جو شیعان اہل بیت ہیں، ان کا قتل کرنا ختم ہو جائے گا. نمبر 1 کرنا ختم ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، خلافت کو اسی نظام پہ چلایا جائے گا کہ جو ان سے پہلے نظام رائج ہے، ان کی ملوکیت سے پہلے. نمبر 3، یہ ظلم کرنا بند کر دیں گے مولا کے شیعوں پر، ان کو مولا کو گالیاں سب و شتم مولا پہ کرنا ختم کریں گے. نمبر 4، یہ امت کو چھوڑیں گے، اپنا کوئی خلیفہ نہیں لگائیں گے، اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کریں گے. یہ صلح کی شرائط تھی. اب آپ کے سامنے کون سی شرائطیں نے رکھی؟ شیعان آل محمد بھی شہید ہوتے رہے، بیشتر مثالیں ہیں. اس کے بعد مسئلہ سب و شتم ہے، ہم وہ ثابت کر سکتے ہیں. سعد بن ابی وقاص کو کہتے رہے کہ گالیاں دو. اس کے بعد حضرت حسن بن علی کی ساتھ کیا ہوا، اور پھر آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ یزید کو لگا دی تو مطلب وہ بھی شرط نے توڑ دی. امور نے پہلے نہیں چلائی، یہ خود اہل سنت بھائی مانتے کہ یہ ملوکیت یہاں پہ شروع ہوگی، خلافت ختم ہوگی. تو بھائی ہوا کیا پھر؟ اس شرط کا نکلا کیا؟ وہ ایک دھوکہ تھا. ہمیشہ سے یہ ایسے کرتے رہے. صلح حدیبیہ میں ان کے والد صاحب نے ایسے کیا، انہوں نے وہ شرط توڑی ہے. پھر تو اسی طرح انہوں نے یہاں پہ شروط توڑ دی. مولا کے ساتھ انہوں نے کی صلح کرنے کی کوشش کی، ادھر ان لوگوں نے دھوکہ دجل کیا. پھر ادھر آگے ان لوگوں نے دھوکہ کیا مولا کے ساتھ. اور پھر مولا کے ساتھ کیا کیا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. ایک چیز سمجھنے کی، میں اس کے بعد جا کے یہ دوسری آڈیو کر کے آپ کو بتاؤں کہ میں نے اوپر جو حوالہ لگایا وہ کیا لگایا. اس سے پہلے کہ میں وہ بات کروں، یہ بات کرنا لازم ہے کہ بیعت اور صلح میں فرق ہوتا ہے جی. ہمیشہ ہی میں نے کہا بیعت اور صلح میں فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، دن اور رات کا فرق ہوتا ہے. بیعت اور چیز ہے، صلح اور چیز ہے. اگر صلح ہی بیعت ہے تو جناب رسول اللہ نے ابو سفیان کے ساتھ صلح کی تھی کہ جب وہ کافر تھا، جب وہ کفر کی زندگی میں تھے، جب وہ کافر تھے، تو ان کے ساتھ بیعت کی گئی کہ صلح کی گئی؟ صلح کی گئی نا. حضرت معاویہ نے مولا کے ساتھ جب جنگ کی تحقیق کے مسئلے پہ مولا نے ان کی بیعت کی، صلح کی نا. تو اسی طرح امام حسن مجتبی نے جب صلح کی تو صلح کی، بیعت نہیں کی، صلح کی، جنگ بندی کی. وہ نہیں چاہتے تھے میری وجہ سے خون ریزی ہو. اچھا جی، یہ احمد بلخی، امام بلخی، ان کی کتاب ہے کتاب البدع و تاریخ، بہت پرانی کتاب ہے، قدیم کتاب ہے. اس نے لکھا ہے معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جعدہ بن اشعث قیس سے خفیہ سازش کی کہ اگر وہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دے تو وہ اس کا نکاح یزید کے ساتھ کرا دیں گے. تو جب جعدہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایما پر امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا، دغا دے کے زہر سے مطلب زہر دغا سے شہید کر دیا، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 درہم دے کر جعدہ سے کہا کہ یزید ہمیں عزیز ہے، کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے کہ جو فرزند رسول کے لیے ہو وہی اس کے لیے ہو. اس کو کہتے ہیں خنجر پہ کوئی چھینٹ نہ دامن پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. ان کی شہادت پر جی مشہور فلسفے کے امام امام غزالی
غزالی کہتے ہیں کہ وائز پر یعنی کہ بولنے والے خطیب پر حسنین امام حسن اور حسین علیہ السلام کی شہادت اور صحابہ کے درمیان مناقشوں اور لڑائیوں کا بیان کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور ان پر تانا زنی کا باعث ہوتا ہے۔ صحابہ سے بغض رکھنا اور تانا زنی کا باعث ہوتا ہے، اس لیے ہم ذکر ہی نہ کریں کہ مولا کو کس نے شہید کرایا، کیسے شہید کرایا۔ قتل بھی کرو، اوپر سے زبان بندی بھی کرو، اوپر سے دنیا میں نہیں پھیر دو، اور پھر کہو کہ چپ رہو، کیا بندہ بات کرے جی۔ امام کی شہادت پہ جی ام بکر کا بیان ہے کہ حضرت حسن ابن علی کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، ہر مرتبہ ان کا اثر زائل ہو گیا، لیکن آخری مرتبہ جو زہر دیا گیا جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی وہ اس قدر سخت تھا کہ جگر کو کاٹ رہا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بنی ہاشم کی عورتوں نے پورا 1 مہینہ افسوس کیا۔ ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن ابن علی کی شہادت پر ہر آنکھ اشپار تھی اور لوگوں میں آپ کے غم کئی روز تک بازار بند رکھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حسن ابن علی کی بیویوں نے پورا 1 سال سوگ منایا۔ حضرت ابن ابی مالک فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسن ابن علی کی شہادت کے وقت اور بقیع مبارک کے قبرستان میں ان کی تدفین کے وقت موجود تھا۔ وہاں لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ اگر سوئی پھینکتی جاتی تو وہ بھی لوگوں کے سر پر ہی رہتی اور نیچے نہ گرتی، کیونکہ نیچے گرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی اس جگہ پہ، اتنے لوگ تھے مولا کے جنازے پہ۔ تو اس ضمن میں کرتا چلوں آج کے سیشن میں کہ اپنے اس پریزنٹیشن کی کہ ہمارے پہلے امام کو بھی دیکھا کہ کس طرح شہید کیا گیا، ہمارے دوسرے امام کو بھی آپ نے دیکھا کس طرح شہید کیا گیا، کیا فضائل و مناقب تھے۔ ہم نے 2 اماموں کا ذکر کیا ہے، اگر کوئی فضائل و شمائل میں ان جیسا آپ کو کوئی ملے ہمیں لا کے دکھا دیں، اگر ان کی فضیلت والا، ان جیسی فضیلت والا ہی صحیح کوئی ایک بندہ آپ کو ملتا ہے تو لا کے دکھائیں نا، ہم اپنے ائمہ کا تعارف کرا رہے ہیں، آپ بھی اپنے ائمہ کا تعارف کرائیں۔ محترم سید ابراہیم شاہ صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم سر۔ آپ نے امام حسن علیہ السلام کے ریگارڈنگ تمام باتیں بتائیں، ویلکم، شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ ایک بہت مشہور بات ان کے ریگارڈنگ یہ بتائی جاتی ہے، اور میں نے کچھ کتابوں کے اسکین بھی دیکھے ہیں، کچھ لوگوں نے دکھائے تھے، جس میں یہ پروو ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زیادہ شادیاں کرنے کی عادت تھی، اور جو کہ مذہب اسلام نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ ایک مسلمان ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، تو وہ 4 بیویاں رکھتے تھے اور ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے کر پھر کسی اور سے نکاح کر لیتے تھے، اور اب اسے ایلیگیشن کہیں یا کیا کہیں خدا نخواستہ، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہی واز فونڈ آف ویمن، اور کیونکہ انہیں اس طرح کی عادت تھی، اور لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام سے بھی شکایتیں کی تھی، اور حضرت علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ اپنی بیٹی نہ دیا کرو کیونکہ انہیں شادیوں کی عادت ہے۔ تو کیا یہ بات شیعہ کو لوگ مانتے ہیں ان حدیثوں یا روایتوں کو یا جیسا بھی کچھ لکھا ہوا ہے؟ کیا شیعہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام زیادہ شادیاں کرتے تھے، اور کیا پھر یہی وجہ تھی کہ کیونکہ وہ زیادہ عورتیں رکھتے تھے، عورتوں کے ارد گرد رہتے تھے، اور اسی وجہ سے ایک عورت کو استعمال کر پایا معاویہ ان کو زہر دینے کے لیے؟ معذرت اگر میری کوئی بات بری لگ رہی ہو، بٹ ایسی روایتیں یا کچھ اسکین میں نے پڑھے ہیں سر، تو آپ ڈینائی بھی کر سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی امیر فیصل صاحب، ہمارے ہاں تو اس قسم کی روایتیں بہت ہی علتوں کا شکار ہے، وہ جب ہمارے سامنے ہماری کتابوں سے لائیں گے تو ہم ان کو بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا علتیں ہیں۔ بہرحال جو مصادر اہل سنت میں آئی ہیں جی، وہ ایسی جعلی کتابوں میں آئی ہیں، ایسی جعلی کتابوں میں آئی ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی وہاں پہ گستاخانہ روایتیں میں کہتا ہوں، ایک نمبر کی گستاخانہ روایتیں دیکھیں۔ وہاں پہ ایک روایت آگے امیر فیصل صاحب کہ رسول اللہ نے کہا اس اونٹ پہ بیٹھنے والے پہ لعنت ہے، اس اونٹ کو مہار پکڑنے والے پہ لعنت ہے، اس کی کجاوا کسنے والے پہ لعنت ہے۔ اب لوگ پریشان، آپ کہیں گے یہ کیوں لانتے کی؟ اوپر بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، چلا رہے تھے حضرت معاویہ، اور ساتھ حضرت یزید ابن ابو سفیان کے بھائی۔ تو یہ اتنی جعلی روایتیں ہیں، بالکل ہی جعلی اتنی جعلی کتاب ہے یہ۔ اگر تو یہ کتاب، اگر تو یہاں سے یہ حدیث ماننی ہے نا 120 شادیوں کی، 120 عدد ہے امام کی شادیوں کا، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، پھر آپ کو پوری کتاب پھر ماننی پڑ جائے گی، پھر بڑا مسئلہ پڑ جائے گا۔ تو آپ کی بات ٹھیک ہے جو اہل سنت بھائی کرتے ہیں کہ یہ کتاب ہی جعلی ہے بھائی۔
ٹھیک ہے محترم سید ابراہیم شاہ صاحب، ہم تو آپ مہمان ہیں، آپ ہی بتا رہے ہیں، آپ ہی کی بات کو مانیں گے، تو پلیز کائنڈلی یہ بھی جانکاری دے دیں تمام گروپ ممبرس کو کہ آخر ریئلٹی میں یا یہ کہ شیعہ لوگ کانسیپٹ کیا ہے اس ریگارڈنگ کہ حضرت حسن علیہ السلام نے باقاعدہ شادیاں پوری زندگی میں کتنی کی تھیں سر؟ اگر اس بات کی جانکاری ہو تو بتا دیں، اور اٹ از دا لاسٹ کوشچن آف دا سیشن. تھینک یو. یاد آ رہا ہے وہ جادہ ہے، ام کلثوم ہے، اس کے بعد حضرت خولہ میں خاص کرنا، اور ایک دو اور، مطلب یہ خولہ سمیت ایک، مطلب ٹوٹل 4 ہیں. تو ان باقی 2 میں مجھے نہیں مشتبہ ہو رہا ہے، پہلے 2 کو مجھے نام آتا ہے. محترم سید ابراہیم شاہ صاحب، آپ نے یہ جانکاری دی کہ مولا امام حسن علیہ السلام کی 4 شادیاں ہوئی ہیں سر، تو بہرحال آپ لوگوں سے بیٹر کون جانے گا. تو امام حسن علیہ السلام کے ریگارڈنگ یہ سیشن کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ اگلے سیریز آف دس ٹاپکس میں اگلے امام کے ریگارڈنگ بات چیت کریں گے. آپ تشریف لائے، معلومات دی، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو یو اینڈ ٹو آل. تھینکس.